अस्सलाम वालेकुम तलबा, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे, SOPs को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि हमने सेहतमंद रहना है और बहुत पढ़ना है। ठीक है, कल हमने हमद पढ़ी थी। किस किस बच्चे ने इसको रिवाइज़ किया था बाद में? अरे वाह, ज़बरदस्त, सब बच्चों ने रिवाइज़ किया। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। ठीक है, अब हम आज बेफ़िक्र होकर नात पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है हमने हम तो तैयार कर ही ली है। अब हम अगले सबक की तरफ जा सकते हैं और हमारा अगला सबक है नात। ठीक है, नात और हमद में क्या फ़र्क होता है, कौन बताएगा मुझे? किस किस को पता है? 6 क्लास में पढ़ा था ना, बताया होगा टीचर ने। अब आज जल्दी से मुझे बता दें। अरे रे रे रे, वाह, ज़बरदस्त, सही हो गया। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। हम्द वो होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है, और नात वो नज़्म होती है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। ठीक है, तो शायर जो है महशर रसूल नगरी जो हैं, उन्होंने ये नात बड़ी खूबसूरती से लिखी है। इसमें बहुत अच्छे अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है और उनकी तारीफ़ बयान की गई है। हम सब मिलकर इस नज़म को नात को पढ़ेंगे और इसके अल्फाज मायने करेंगे, इसकी तशरीह करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बस थोड़ी सी तवज्जो और हमारा काम मुकम्मल। चलिए बुक की तरफ चलते हैं। चलें जी, बुक की तरफ आ जाएं। और आज हमने क्या करना है जी? हमने कल पढ़ी हमद, और आज हम पढ़ेंगे नात। हमद और नात में क्या फ़र्क है? हमद होती है जिसमें हाँ गुड, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। वेरी गुड। और नात क्या हुई? नात वो नज़्म होती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए। आज हम जो नात पढ़ेंगे उसके शायर हैं महशर रसूल नगरी। महशर रसूल नगरी, और ये है सफ़ा नंबर 6 पर। मिल गई सबको? चलें जी, आगाज़ करते हैं। पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगी, आप इसको गौर से सुनिए। जैसे जैसे मैं लफ्ज़ों को अदा करती हूँ, आप भी कोशिश करें कि आपका तलफ़्फ़ुज़ भी वैसा ही रहे। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, उक़बा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्मे जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। हर मोड़ पर जलाई शम्मे हदायत उसने, जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया। नेक्स्ट पेज पे आइए। हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र और शर के, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। फैली जहाँ में हर सू तौहीद की शुआएं, मशरक़ भी जगमगाया मगरब भी जगमगाया। भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर, खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। जी, ये है हमारी नात, जिसके मुश्किल अल्फाज के मायने मैं आपको बताऊंगी, फिर इसकी तशरीह आपको बताऊंगी, और आपको बताऊंगी कि शायर जो हैं वो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ जो है वो किन अल्फाज में बयान कर रहे हैं। सबसे पहले जो मुश्किल अल्फाज हैं मैं उनके मायने आपको बताती जाती हूँ। पैगाम हक़, पहली लाइन में देखिए, पैगाम जैसे आप मैसेज कहते हो, ठीक है। हक़ सच्चाई, ठीक है। पैगाम हक़ से मुराद है इस्लाम का पैगाम, अल्लाह ताला का पैगाम, ठीक है। अल्लाह ताला का पैगाम इस्लाम की सूरत में पहुंचाना। इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया, दुनिया संवारने के समझाए सब तक। उक़बा, उक़बा क्या होता है? आखिरत। एक है ये हमारी दुनियावी ज़िंदगी है, और एक वो ज़िंदगी है जो इस दुनिया के
میں جب ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو پھر جو ہماری زندگی سٹارٹ ہوگی اسے ہم عقبہ کی زندگی کہتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہے عقبہ۔ راز، بھید، راز کہتے ہیں بھید کو، چھپی ہوئی بات۔ شمع ہدایت، ہدایت کی شمع۔ بزم جہاں، بزم جہاں سے مراد ہے یہ دنیا، اس دنیا کی رونقیں، جہان کی بزم، بزم ہوتی ہے نا محفل، تو یہ اس کا مطلب ہے یہ پوری دنیا، ٹھیک ہے، محفل دنیا کی۔ غافل، بے خبر، غافل بے خبر۔ کفر و شر، کفر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ کافر ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں وہ، اور شر جو نقصان پہنچاتے ہیں انسان کو۔ ہر سو، ہر طرف، ہر سو ہر طرف۔ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ شعائیں، روشنی، جیسے شمع میں سے نکلتی ہے روشنی تو ہم انہیں کہتے ہیں نا شعائیں، جو سورج ہے اس میں سے جو کرنیں نکل رہی ہوتی ہیں ہم انہیں کہتے ہیں شعائیں۔ خالق، پیدا کرنے والا، بنانے والا، اور مخلوق جس کو پیدا کیا جائے، جسے بنایا جائے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر جو ہیں وہ محشر رسول نگری، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس نبی کی نعت پڑھ رہا ہوں کہ جس نے دین حق کو دنیا میں عام کیا، جس نے حق کا پیغام سنایا ہمیں۔ حق کا پیغام مطلب اسلام کی دعوت دینا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا اور انسانوں کو وہ رستہ بتایا، وہ رستہ دکھایا جس پر چل کر وہ انسان یعنی کہ اشرف المخلوقات بن سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے، اور ہمیں اشرف المخلوقات کا رتبہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم ایسے اعمال نہیں کریں گے جو انسانیت کے لیے بہتر ہوں، جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں، جو دوسروں کے لیے بہتر ہوں، اور نیکی کے راستے پہ نہیں چلیں گے، بھلائی کے راستے پہ نہیں چلیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں بھی صرف خوراک سے، اپنی خوراک سے غرض ہوتی ہے، اپنی ضرورت سے غرض ہوتی ہے، کسی دوسرے کی نہیں، وہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ لیکن انسان کا کیا ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اپنے سے وابستہ لوگوں کے بارے میں بھی اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کس طرح ہم لوگوں کے بارے میں سوچیں، کس طرح ہم اس دنیا میں زندگی بسر کریں۔ اور شاعر یہ کہتا ہے کہ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، میں اس نبی کی نعت پڑھ رہا ہوں، میں اس نبی کی تعریف اور توصیف بیان کر رہا ہوں کہ جس نے ہمیں دین حق کا پیغام سنایا اور انسانوں کو وہ راستہ بتایا جس پر چل کر وہ انسانیت کے رتبے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا کہ ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگی کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، کیسے اچھے طریقے سے ہم نے اس زندگی کو گزارنا ہے، وہ بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ کون سے اعمال ہے کہ جنہیں کرنے کے بعد ہماری آخرت کی زندگی بھی، عقبہ کی زندگی یعنی کہ آخرت کی زندگی بھی سنور سکتی ہے، یعنی کہ نہ صرف ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے بن کر رہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ہم، تو ہمیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اور اس کی بندگی کرنے کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں اچھا جو ہے وہ اچھی زندگی ملتی ہے۔ ہم جنت کی بات کرتے ہیں اگر، تو جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں اپنے اعمال کو درست کرنا پڑتا ہے، اور یہ سب کچھ ہمیں، یہ راز جو تھا یہ ہمیں کس نے بتایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمام، جیسے یہ کائنات بنائی تو اس وقت بنا دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی روپ میں، انسانی شکل و صورت میں اس وقت آئے جب کہ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے،
یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا جو سلسلہ تھا وہ ختم کہاں پہ ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ تو آپ کو سب نبیوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت پوشیدہ ہے، کیونکہ آپ جو ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسے کہ قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا، حالانکہ آپ کو جو ہے وہ کائنات کے آغاز میں ہی بنا دیا گیا تھا، آپ کو ایک نور کی صورت میں۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت، اس نے جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا سارے ہمیں طریقے بتائے، سلیقہ بتایا ہمیں کہ ہم نے کیسے زندگی بتائی۔ انسان ایک اندھیرے میں بھٹک رہا تھا نا، کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا انسان، اور آپ نے ہدایت کی روشنی جو ہے وہ کی، اور ایک ہمیں بتایا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کے جو راستے تھے وہ سارے روشن ہو گئے، اور وہ بھلائی کے راستوں پہ چل پڑا۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، ہر وہ آدمی جو اس دنیا میں موجود تھا اسے بتایا کہ دوسروں کا مال کھا کر یتیم کا مال مت کھاؤ، بیواؤں کی زمینوں پہ قبضہ مت کرو، ایسے اعمال مت کرو کہ جو کل تم اللہ تعالیٰ کے حضور جب جاؤ تو تم وہاں پہ شرمندہ ہو اور ایک طرح سے مجرموں کی طرح آپ کٹہرے میں کھڑے ہوں، بلکہ خود اپنے لیے محنت مشقت کرو، اور محنت کر کے اپنے لیے رزق حاصل کرو، رزق کماؤ اور اپنی گزر بسر کرو۔ اس سلسلے میں آپ نے کہا کہ جو ہاتھ سے کام کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور وہ لوگ جو غفلت کی نیند سو رہے تھے آپ نے ان کو آ کر اس خواب غفلت سے جگایا، انہیں بیدار کیا اور انہیں بتایا کہ تم لوگ جو اس طریقے سے اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہو، ایک طرح سے زندگی گزار رہے ہو، اور اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، جب تک تم نیک اعمال نہیں کرو گے، جب تک تم اپنے لیے محنت نہیں کرو گے، اپنے گھر والوں کے لیے محنت نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو کے تعلیم و تربیت پہ زور نہیں دو گے، تو تم اور تمہارے لیے اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر تم ایک انسانی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور محنت اور مشقت سے گزارو، تاکہ تمہاری یہ دنیا بھی جو ہے وہ اچھے سے گزرے اور تمہاری جو آخرت ہے وہ بھی سنور جائے۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں کیا پوری دنیا میں ہی جو ہے وہ کفر کا راج تھا، ہر طرف جو تھے وہ مختلف دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی تھی، بہت سارے خود سے ان لوگوں نے خدا نعوذ باللہ بنا ڈالے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ فلانے کے پاس جائیں گے تو ہمیں یہ جو ہے وہ صلہ ملے گا، اور فلاں کی طرف جائیں گے، جیسے مطلب اگر آپ میں کو قریبی مثال دوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہندو مذہب ہے اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ سانپ کو بھی پوج رہے ہوتے ہیں، وہ پتھروں کو بھی پوج رہے ہوتے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے پتھر بناتے ہیں اور پھر ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ درختوں کی پوجا کرتے ہیں، چاند تاروں کی کرتے ہیں، مطلب انہوں نے مظاہر قدرت کو بھی پوجنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے پوری دنیا میں اس وقت کفر کا راج تھا، اور ہر طرف ایسے تھا جیسے ایک آگ لگی ہوئی ہے، کفر کی، نفرت کی، حقارت کی، جہالت کی۔ تو اس پوری آگ کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی، اپنی ہدایت سے جو ہے وہ اس کو آگ کو ٹھنڈا کر دیا، لوگوں کو بتایا صحیح اور غلط کے بیچ میں، انہیں سوچنے پر مجبور کیا، اور انہیں بتایا کہ جب کائنات کا مالک اور خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے تو تم کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ جب دین اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی، توحید کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، ٹھیک ہے۔ تو جب وحدت کی روشنی پھیلی تو پھر کیا ہوا کہ مشرق اور مغرب یعنی کہ پوری دنیا، پوری کائنات، ٹھیک ہے، ہر طرف جو ہے وہ ایک روشنی پھیل گئی، ایک سکون ہو گیا، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ جانا کس طرف ہے، وہ جو آپس میں الجھتے ہوئے پھر رہے تھے نا، ان کو ان کا صحیح رستہ، ان کی صحیح منزل پتہ چل گئی۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ اب جو شاعر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آخری شعر میں وہ اپنا تخلص جو ہوتا ہے، تخلص ہوتا ہے شاعر کا وہ نام جو وہ استعمال کرتا ہے اپنے کلام کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو اس کے اصل نام سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ
اپنے نام کو کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، اپنے تخلص کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، خود کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بھولی ہوئی تھی، دنیا اپنے خدا کو، اس کائنات کو بنانے والے رب کو بھولی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احسان عظیم ہے انسانوں کے اوپر کہ آپ نے آ کر خالق کے در پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے در پہ مخلوق کو جھکایا، ہم لوگوں کو، خالق اللہ تعالیٰ اور مخلوق ہم لوگ، ٹھیک ہے، خالق بنانے والا اور مخلوق جس کو بنایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر یہ اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں بتایا کہ ہمیں بنانے والا، اس پوری کائنات کو بنانے والا، اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمیں صرف اس کی پوجا، اس کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کو پوجنا نہیں ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اس کے سوا کوئی اس عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس نے ہمیں یہ اس بات پہ ہمارا دل جو تھا وہ آمادہ ہو گیا، اور ہمارے سر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے در پر جو تھے وہ جھک گئے، سجدے میں جھک گئے، ٹھیک ہو گیا۔ کوئی سوال ہو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ مشق میں کچھ مختصر سوالات دیے گئے ہیں جن کا 1 سے 1.5 لائن میں آپ نے جواب دینا ہے۔ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ ہم جس میں کون بتائے گا؟ ویری گڈ۔ ہم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو، اور نعت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہو۔ عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ آخرت کی دنیا بہتر ہو جانا۔ شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کی شمع جلانا یعنی کہ سیدھا راستہ دکھانا۔ سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ ہے انسانیت کا راستہ، ٹھیک ہے، ایسا راستہ جس پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ توحید کی شعائیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر طرف جو ہے وہ علم کی روشنی پھیل جانا، ٹھیک ہے، ہدایت کی روشنی پھیل جانا، اور یہ جان لینا انسانوں کا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، ٹھیک ہے۔ مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ مشرق اور مغرب اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھے، آپ کی تعلیمات سے جگمگا اٹھے۔ آپ کو اس طرح کا کون سا شعر پسند آیا؟ پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کون سا شعر پسند آیا، آپ نے وہ اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کیوں پسند آیا۔ پیج الٹ لیجیے۔ کچھ نمبر 2 ہے جی، خالی جگہ میں نعت کے متن کے مطابق لفظ لگائیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ کام جیسے ہم نے کیا تھا کہ اس کے اندر جو لفظ، جو خالی جگہ دی گئی ہے وہاں پہ آپ نے وہ لفظ لگانا ہے جو ہماری نعت کے مصرعے میں لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کام آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہاں پہ ہے 1-2 ایگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ انسانیت کا ڈیش انسان کو دکھایا، کیا دکھایا تھا؟ اب آپ اس کے لیے آپ پیچھے پلٹیں گے اور آپ دیکھیں گے کیا تھا؟ انسانیت کا رستہ، تو آپ نے یہاں پہ رستہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ پوری ایکسرسائز جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا جملے آپ نے بنانے ہیں، پیغام حق، عقبہ، شمع ہدایت، غافل، توحید، یہ الفاظ ہیں، ان کو ہے جو آپ نے وہ جملوں میں استعمال کرنا ہے، یہ کالم میچ کر لینا ہے۔ اس میں سے جو میں کروا سکتی ہوں وہ یہ ہے جی، متضاد لکھیں، ٹھیک ہے۔ حق کا متضاد کیا ہے؟ باطل۔ دنیا، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، بتائیں جلدی سے۔ ویری گڈ۔ آخرت، سنوارنا، کون بتائے گا؟ بگاڑنا، گڈ۔ سیدھا، الٹا۔ آگ، پانی۔ توحید، کفر، ٹھیک ہے۔ مشرق، مغرب، خالق، مخلوق، ٹھیک ہے۔ اور یہ کالم آپ میچ کیجئے گا اور آپ کا نعت کا جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے سے پڑھیے، یاد کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس میں کچھ ایسا مشکل نہیں ہے، اور اپنا بھی خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے چیپٹر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ جی عزیز طلباء، آج کی ہماری نعت جو تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، الفاظ کے معنی بھی اور نعت کی تشریح بھی۔ اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ایکسرسائز میں کویشچنس میں نے آپ کو کروائے ہیں ان کو آپ نے اپنی کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنا ہے، خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں خوش خطی کے ساتھ آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ اردو کا جو پین ہوتا ہے آپ نے وہ استعمال کرنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سکون سے ٹھہر ٹھہر کے لکھیں تاکہ آپ کی جو لکھائی ہے وہ خوبصورت آئے۔
ठीक है। पहले आपने मार्कर से या पॉइंटर से इसको सवाल को लिखा और उसके बाद जो है वो आप पेन की मदद से उसका जवाब जो है वो तहरीर करेंगे। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी जो मश्क है वो कॉपी के ऊपर मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। और इसके लिए आपने ये भी करना है कि आपने जो हाशिया होता है, जिसे आप लोग मार्जिन लाइन कहते हैं, वो भी आपने लगानी है और बिल्कुल बहुत नीट, बहुत खूबसूरत सा काम जो है वो करना है, ठीक है। अब इसके मरकज़ी ख़्याल की तरफ चलते हैं। नात का मरकज़ी ख़्याल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मरकज़ी ख़्याल वो होता है जो नज़म, गज़ल या नात या कुछ भी लिखते वक्त शायर के दिमाग में होता है। तो अभी आप लोगों ने ये पूरी नात जब पढ़ी तो आपको क्या लगता है कि शायर के दिमाग में क्या था? शायर का मरकज़ी ख़्याल क्या था इस नात को लिखते वक्त? उसके माइंड में चल क्या रहा था? जी, इस पूरी नात को पढ़ने के बाद हमें मालूम होता है और जो हमें समझ आती है वो ये है कि शायर ये बताना चाह रहे हैं, या इस नज़म नात का मरकज़ी ख़्याल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये दुनिया कुफ्र व शर के अंधेरों में डूबी हुई थी। आपने आकर दीन हक़ की रोशनी से इस जहान को मुनव्वर किया और इन लोगों को हक़ और सच का रास्ता दिखाया और इन्हें ज़िंदा रहने के तरीक़े सलीक़े सिखाए, ठीक है। आपने ये मरकज़ी ख़्याल भी तहरीर करना है। आपने क्वेश्चन आंसर्स जो यहाँ पे दिए गए हैं उनके भी जवाबात आपने कॉपी पर लिखने हैं और आपने ये जो खाली जगह में नात के मतन के मुताबिक लफ्ज़ लगाए, जो यानी कि सवाल नंबर 2 जो है ये आपने बुक के ऊपर ही करना, लेकिन पेंसिल से। देखिए बच्चे, अगर हम लोग बुक के ऊपर पेंसिल के बजाय पेन का इस्तेमाल करेंगे ना तो हमारी जो किताब है वो गंदी हो जाएगी और देखने में खूबसूरत नहीं लगेगी और हमारी जो चीज़ें होती हैं ना उन्हें देख के हमें पता चल जाता है सामने कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम किस मिजाज के लोग हैं। हमें हमेशा अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना है। सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है ना, तो हम बहैसियत मुसलमान इस बात का ख़ुसूसी तौर पर ख़्याल रखते हैं कि हमारी ज़ात और हमारी ज़ात से वाबस्ता जो चीज़ें हैं वो सब साफ़ सुथरी हों। इसलिए मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि आपने अपने हाथ में लेड पेंसिल रखनी है, क्योंकि जब आप रफ़ वर्क कर रहे हैं और या फिर आप किताब के ऊपर लिख रहे हैं, अल्फाज के मायने लिख रहे हैं, या हम यहाँ पे जैसे MCQs वाला सवाल करते हैं, तो उस सूरत में आप पेंसिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर गलती भी हो जाए ना तो आप आराम से इसको अरेज कर लो, मिटा दो और दोबारा इसको कर लो। और अगर गलती नहीं भी होती और हम वैसे भी हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, फिर भी वो जो पेंसिल है उसका काम जो है वो अच्छा लगता है। और अगर हम पेन से लिखना शुरू करेंगे तो वो जो है वो थोड़ा मैसी हो जाएगा, वहाँ पे वो अच्छा नहीं लगेगा, फैली हुई स्याही, ठीक है। इस तरीके से हमने इस पूरी जो मश्क है इसको मुकम्मल कर लेना है, नात को अच्छे से समझ लेना है। आपने इसको बिल्कुल आराम से ठहर ठहर के सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो इसको पढ़ना है और कोशिश करें कि अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो उसे नात को तरन्नुम के साथ पढ़ सकता है, जैसे कि आप टीवी पे या रेडियो पे देखते हो नात को पढ़ते हुए, तो नात ख़्वानी अगर कोई बच्चा कर सकता है तो वो ज़रूर करे, कोशिश करे इसकी कि वो इसको नात को तरन्नुम के साथ पढ़ सके, ठीक है। हम्द को भी, नात को भी, ठीक है। और लेकिन एहतराम मलहूज़े ख़ातर रखें। वो ये इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों ने इसको पढ़ते वक्त ये नहीं करना कि ये मतलब आप कोई सी भी जो है आप किसी भी गाने की तर्ज के ऊपर इसको पढ़ना शुरू कर दें, नहीं, इसकी आप खुद धुन तैयार करें एहतराम के साथ, ठीक है। और इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा और अपना कॉपी वर्क कंप्लीट कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, कोरोना के जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके ऊपर आप अमल कीजिए और अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे अगले सबक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।